हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आपको हमारी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम थर्स्टी फॉर गॉड के प्लेटफॉर्म से जो है मौजूद है और मेरे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर साइमन सोहेल साहब हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं पादरी अकील साहब जो हैं और भाई काशिफ पाल साहब हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज की सारी इस ब्रॉडकास्टिंग और इस सारी कलाम मुक़द्दस की गुफ्तगू से आप लुत्फ़ उठाएंगे, आप बढ़ोतरी और तरक्की पाएंगे। सवाल ये है पादरी साइमन सोहेल साहब कि जब हम ये देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 4 आयत नंबर 1 में लिखा है, आदमी हमें मसीह का खादम और खुदा के भेदों का जो है वो मुख्तार समझे। तो सवाल ये बनता है कि क्या भेद या मुअम्मे या सच्चाइयाँ या हकीकतें जो हैं वो खुलती भी हैं कि या सिर्फ हम लफ्ज़ी तौर पर या हम इस्तिलाही मानों में या लुग़वी मानों में बता के तो वो जो स्पिरिचुअली माने रूहानी माने हैं वो जो है वो पोशीदा रह जाता है। तो इस पे जो है वो बात होनी चाहिए। जी खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में तमाम देखने वालों को सलाम। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर सुहेल जान साहब कि आज फिर खुदावंद ने मौका बख्शा कि हम यहाँ पर खादम बैठकर कलाम की अमीक और गहरी बातों को जो है वो सीख सकें या सिखा सकें। खुदा ने हमें हायर किया है, अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, खुदा का शुक्र। तो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल जो है वो किया है, पुटअप किया है कि ये जो भेद हैं या कलाम की सच्चाइयाँ हैं या नबूवतें हैं इनके ताल्लुक़ से, तो ये वक्तन जो है वो खुलती रही हैं। कुछ जैसे अब आप देखें कि यीशु मसीह के आने के ताल्लुक़ से जो थी वो 400-500 या उससे भी पहले जो है नबूवतें की गई। यशायाह उसकी बड़ी तफसील देता है, मीका और दीगर हर एक किताब के अंदर यीशु मसीह के आने का जिक्र है। कहते हैं पादरी साहब कि अगर पुराने अहद नामे को निचोड़ा जाए तो उसमें से सिर्फ यीशु मसीह ही जो है वो निकलता है। हाँ जी, आमीन, प्रेज गॉड। ऐसा ही है। तो जो पुराना अहद नामा है वो अक्स है और जो हकीकत है यानी अक्स का जो आगे कह लें कि एक हकीकत जो होता है बदनी तौर पे या रियल जिसको कह सकते हैं जिस्मानी तकमील। हाँ बिल्कुल, जो रियल है वो नया अहदनामा है। यहाँ पे हमें वो सारे जो कह लें कि उलझने पड़ी हुई हैं या मुकाशफाती बातें हैं जिनको इंसान के लिए समझना नामुमकिन सा लगता है, ये क्या है, तो वो नए अहदनामे में आके हमें क्लियर हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जब हम ऑफ कैमरा थे और हमारी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके सर बमुहर की गई हुई हैं, यानी उसको लॉक लगाया गया। थोड़ा सा मैं उसको मैं बता ही दिए देता हूँ ताकि ये नाजरीन के लिए भी जो है वो ज़्यादा बाबरकत बात हो। हम देखते हैं कि दानियल की किताब बाब नंबर 12 आयत 8 और 9 के अंदर लिखा है। आप इसको पढ़िए, मुताला कीजिए और देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि इसे अखीर ज़माना तक जो है मोहर बंद कर दे। अब हम देखते हैं यशायाह की किताब बाब नंबर 29 आयत नंबर 11 जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है ये किताब जो है सर पर मोहर मजमून की मानिंद है। और जब हम मुकाशफा की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 1 पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि खुदा के दाहिने हाथ में एक किताब है जो बंद है। तो पादरी साहब सवाल ये बनता है कि दानियल की किताब भी जो है वो बंद थी और यशायाह की किताब जो है वो भी बंद थी और आगे हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब भी जो है वो बंद है। सवाल ये है कि ये किताबें खुली हैं, खुलेगी या खुल चुकी हैं या कब खुलेंगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसके ताल्लुक़ से मैं सब लोगों को आगाही देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कलाम जो है वो अपने अंदर कुदरत रखता है। और जैसे ग्रंथियों में हम पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स की जो है वो नेमतें हैं, उसमें अलमियत का कलाम है, मुकाशफात हैं, ज़ुबानों का तर्जमा, सो लिस्ट है।
7 جو مین کہہ لیں کہ نعمتیں ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ مکاشفات اور علمیت کا کلام، تو جب روح القدس آتا ہے تو وہ ہمیں سکھاتا ہے. ود آؤٹ کہہ لیں کہ پاور آف ہولی اسپرٹ ہم کلام کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. جی جی اور اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ نبوتیں کھلیں گی، کھل چکی ہیں یا کھل رہی ہیں، کیا ہوگا؟ تو ان میں سے بہت سارا کلام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. جیسے کہ یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے کہ اس نے آنا ہے، وہ آیا، اس نے دکھ سہنے ہیں، اس بہت ساری نبوتیں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اور ان کی شہادتیں، گواہیاں یسوع مسیح نے خود بھی جو ہے وہ دیں. جیسے متی کی انجیل پڑھیں اور یوحنا کی مرکز کی، تو وہاں پر یوحنا کے آنے کے تعلق سے بھی لکھا گیا ہے کہ وہ آئے گا، اس کی یسوع مسیح کی راہ تیار کرے گا. تو یہ ایک چیز کا if you don't mind sir، ایک چھوٹا سا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں. جیسے کئی باتیں جو ہیں وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ خود پوشیدہ رکھی. ہاں جی بالکل. مطلب ہم دیکھتے ہیں 6000 سال سے ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بائبلی تاریخ جو بنتی ہے وہ 6000 سال جو ہے وہ بنتی ہے. ایسا ہی ہے. تو 6000 سال سے خدا نے کچھ باتیں جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ پوشیدہ رکھی. تو جو باتیں خدا نے خود پوشیدہ رکھی وہ کوئی انسان یا بشر یا وہ کیسے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کھول سکتا تھا. اس کے ساتھ اگر میں ایڈ کروں اس میں تھوڑا سا بات کو اور بڑھاؤں کلام مقدس کی، تو لکھا ہے نئے عہد نامہ کے اندر کہ کچھ باتیں جو تھیں وہ بنائے عالم سے پیشتر جو ہے وہ پوشیدہ تھیں. تو یہ بنائے عالم سے پیشتر جو باتیں تھیں وہ کون سی تھیں؟ جو وہ چھپی ہوئی تھیں، جو کھلی نہیں تھیں، اور جو 6000 سال سے باتیں پوشیدہ ہیں. اس کے تعلق سے تھوڑا بات کیجیے. ہاں جی، اس کے تعلق سے یہ ہے کہ جو بنائے عالم سے پوشیدہ تھی وہ یسوع مسیح کی ذات تھی. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ازلی منصوبہ تھا یہ انسان کو بنانے کا، اور پھر بنا کر آدم سے سٹارٹ کر کے یسوع کی ذات تک لے کے آنا، اور پھر اس سے آگے آج کے دور تک. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ود آؤٹ اینی پلان تھا، یہ ایک ڈیوائن پلان تھا خدا کی ذات کے اندر. خدا نے ہی اسے ترتیب دیا ہے سارے پلان کو، یا خدا نے ہی اسے جو ہے وہ بنایا ہے. اور آدم کے یہ نہیں کہ سڈنلی خدا نے آدم کو بنا دیا ہے، نہیں، خدا نے اس کو پلان کے تحت بنایا ہے کہ یہ انسان میری حمد کرے گا. اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کی ذات کے آنے تک ہر زمانے کے اندر جو کام ہوئے ہیں وہ پلان کا حصہ تھے. ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح جب آئے ہیں تو وہ جو پیچھے سارا پلان تھا ادھورا، جس میں کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، تو کچھ نبیوں نے یسوع مسیح کے زمانے میں آنے کی خواہش بھی رکھی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ جب یسوع آئے گا تو نجات کا کام ہوگا، کیونکہ شریعت نجات دے نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک ٹف جاب تھی، اس کو کیا نہیں جا سکتا تھا. تو اس طرح سے یہ ایک خدا کا ڈیوائن پلان تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنائے عالم سے، اب یہ بنائے عالم سے پہلے کا بنا ہوا پلان تھا کہ یسوع نے ذبح ہونا ہے، برے نے ذبح اگر ہونا ہم ہے. اس کو یہ پوشیدہ تھا. آسان لفظوں کے لیے میں کہیں اور کلیسیا کی سمجھ کے لیے، لوگوں کی سمجھ کے لیے ہم بات کریں تو یہ بات یوں ہے کہ جو خدا کی بادشاہی کے جو بھید تھے نا، وہ خدا نے جو ہے وہ پوشیدہ رکھے. اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے کھلا کلام آدم کو دیا، آدم اور حوا کو کھلا کلام دیا، ان کو سیدھی اور واضح بات جو ہے وہ بتائی، اور اس کلام کے اندر مداخلت جو ہے ابلیس نے کی. اور جب ابلیس نے کی تو خدا نے آگے سے جو ہے تشبیہات، رویا، نبوت اور تماثیل کا جو ہے اس میں اشارے بھی ایڈ کر لیں، اشاروں سے بھی کہ اب خدا نے کلام کو جو ہے وہ بند کر دیا کہ جس پہ خداوند نے اپنے لوگوں پہ کھول دے وہ تو اس بات کو سمجھیں گے. وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی بندے نے سارے کام کو سر انجام، نہیں، وہ باپ کا کام ہے تو باپ نے کرنا ہے، بیٹے کا ہے تو بیٹے کو. جیسے اس کی ایک ہم اگزامپل دیکھتے ہیں، داؤد کو خدا نے جنگیں لڑوائیں کیونکہ خدا کے پلان کے تحت تھا، تو وہ لڑا،
اور لیکن ہیکل کا کام خدا نے کہا کہ یہ تو نہیں کرے گا، یہ تیرا بیٹا کرے گا سلیمان۔ موسیٰ سے کہا کہ تو دیکھے گا وعدے کی سرزمین کو، کنعان کو، لیکن اس میں انٹر نہ ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ سو آگے یشوع کو سارا دے دیا گیا خدمت کا کام یا لیڈرشپ کا کام کہ تو نے قوم کو چھڑوانا ہے، تو نے لے کے جانا ہے۔ خدا نے یشوع پہلے باب میں اس کو تسلی بھی دی اور سارے پرومسز، اگر ہم یشوع کی کتاب پہلا باب پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ پلان کا حصہ تھا، اور خدا نے وقتاً فوقتاً، جیسے میں بیشتر بھی کہہ چکا ہوں، ٹائم ٹو ٹائم ان کو اوپن ہوتا بھی رہا ہے کلام، ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اور بابرکت بات ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ خداوند نے اپنے کلام کو کھولا بھی، ہاں کھولا ہے، کھولا، لیکن یہ جس پہ کھولنا ضروری تھا اسی پہ کھولا۔ یا ایک اور چیز ہے، اس کو ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں اس چیز کو، یا جو انسان ڈیزائر کرتا ہے۔ خدا کا کلام اتنا ایزی نہیں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ خداوند کا کلام مقدس اس قدر آسان نہیں ہے، ہاں جی، یہ اس قدر آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے معموں کو، باتوں کو، سچائیوں کو، حقیقتوں کو جو ہے، مکاشفات کو جو ہے، بھیدوں کو سمجھ سکے۔ جی جی، یہ خدا کے ساتھ آپ کی وفاداری اور روح القدس کے ساتھ آپ کی رفاقت ہونا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کے خدا کے روح کی یہ بات ہے کہ وہ آپ پر مکاشفات کو جو ہے وہ کھولتا ہے۔ ابھی ہم if you don't mind پادری صاحب، ہمارے درمیان پادری عقیل صاحب ہیں، ہم ان سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ اچھا، میں اس سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر سہیل صاحب کا بھی، پاسٹر سائمن صاحب کا بھی، کہ مجھے انہوں نے موقع دیا ہے۔ اچھا، میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اس کو یونا کے 13ویں باب کی جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک بات دیکھ رہا تھا کہ یسوع مسیح نے پترس کے لیے یہ پیشن گوئی کی کہ وہ میرا مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار انکار کرے گا۔ یہ پیشن گوئی کی گئی، اور یہ پیشن گوئی جو سی ہے یسوع مسیح نے کی، اور یہ پیشن گوئی مطلب نبوت، یہ اسی وقت پوری ہوئی۔ نبوت بھی، پریڈکشن بھی اس کو کہتے ہیں، یہ اسی وقت میں وہی بات کہنے لگا ہوں کہ جیسے بھی آپ بات کریں کہ کچھ چیزیں اسی وقت ہوئی، کچھ رہ گئی، کچھ ہونے والی ہیں۔ ہاں بالکل ایسے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق، کیونکہ یہ ساری باتیں ہماری جو ریلیٹڈ ہیں یسوع مسیح کے حوالے سے ہیں، اور آخر میں بھی جو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس نے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا ہے۔ جی، یہ عبرانیوں پہلا باب ہے، عبرانیوں کا پہلا باب، اور اس کی پہلی 5-6 آیات میں یہی لکھا ہے کہ خدا نے باپ دادا سے، ہاں جی، آخر زمانہ میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس کے اگر ہم اس کو پڑھ ہی لیں تھوڑا سا تو اچھا ہے، بہتر ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں۔ اور یہ اخیر زمانہ میں بیٹے کی معرفت جو ہے ہمارے باپ دادا سے جو ہے، ہاں اگلے، ہاں جی، یہاں پہ لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ، یعنی یہ ڈیفینیٹلی جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حصہ بہ حصہ باپ کو جو تھا باپ نے کرنا ہے بیٹے کو، آگے جنریشن ٹو جنریشن، یا جسے نبی بھی کہہ سکتے ہیں، وقت کے نبی کو جو ہے وہ کلام دیا گیا اتنا ہی، کچھ لوگوں کو صرف یہیں تک تھا کہ آپ نے یہ میسج اور فلان جگہ سے لے کر فلان جگہ تک پروفٹس کے ذریعے جو ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں، خدا نے نبوتیں یا رویا ان کو دکھائیں فیوچر کے لیے، کہ وہ جب یسوع مسیح نے آنا تھا تو تبھی ہی جو ہے وہ ان کی تکمیل جو ہے وہ ہونی تھی۔ بالکل۔ اور پھر اسی طرح آگے لکھا ہے، اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، یعنی جو آپ کہہ رہے تھے نبوتیں، معامے اور تماثیل، یہ ساری تشبیہات، اشاروں میں بھی کلام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بول کر بھی کیا ہے، ڈیفرنٹ وے آف جو ہے وہ کلام کے جو یوز کیے گئے ہیں۔ یہ مطلب جو میجر تھے آسپیکٹس، لیکن پادری عقیل صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، وہ میں یہی وہ پادری صاحب نے کہا کہ اس کو پڑھ لیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لکھا ہے آخری ایام میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ جی بالکل۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو یسوع مسیح نے اپنے دور میں بھی نبوتیں کی ہیں، پیشن گوئیاں کی ہیں، کچھ چیزیں اس عرصے کے اندر پوری ہوئی ہیں، اور کچھ یسوع مسیح کی موجودگی میں ہوئی ہیں، کچھ چیزیں یسوع مسیح کے بعد میں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ رہ گئی ہیں۔ ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے نا، وہ بڑی ساری رہ گئی ہیں، وہ ہونے والی ہیں۔
मुकाशवा की किताब जो है वो सारी की सारी तमसील रोया के अंदर है। अच्छा, अब उसमें एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था, देखिए पतरस को क्लिक किया गया 12 शिगिर्दों में कि वो मेरा इनकार करेगा, हालांकि भाग सारे के, हाँ। लेकिन क्लिक किया गया कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और फिर जब यीशु मसीह उसको दोबारा मिलते हैं और कहते हैं कि तू मेरी भेड़ें चरा, उसके बारे में यीशु मसीह उसको बार बार इकरार करता है, और वो फिर इस बात को ये कहता है कि खुदावंद यीशु तू सब कुछ जानता है। अब ये जो बात आप लोग कर रहे हैं उसमें मैं ये बात कहूँगा कि जो बातें जो किताबें, जो मुकाशवा, जो भेद रह गए हैं कलाम मुक़द्दस में, यीशु मसीह ने ये कहा कि अभी तो मैं तुम्हारे साथ रह कर कुछ काम कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, और रूहुल कुद्दस की शक्ल में रह कर मैं तुमसे बातें करूँगा, और उन वक्तों और मियादों के बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन वो मददगार जो मैं तुम्हें देता हूँ, बल्कि उसके बारे में लिखा है, उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। तो रूहुल कुद्दस जौन सा है उसके बारे में भी अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मैंने एक चीज़ जो मैंने बाइबल मुक़द्दस में से सीखी है, और जो खुदा के खुदाम से भी मैंने सीखी हैं, जो अपने हमारे जो सीनियर पास्टर साहबान हैं या जो सेमिनरी के स्कॉलर जो उनसे जो सीखी है, वो यही बात है कि सब लोगों को इन बातों की समझ नहीं है, और सब लोगों का चुनाव भी नहीं है, सब लोगों को इन बातों की भेदों की समझ भी नहीं दी गई, सब को इल्म भी नहीं। पौलुस इसके बारे में कहता है सबको ये इल्म ही नहीं है कि खुदा भी अपनी जात में। अच्छा, पौलुस रसूल तो एक और भी बात करते हैं, वो कहते हैं अभी हमें आईने में जो है धुंधला सा, तो ये जो बात है ये और डीपली हो जाती है। जी उसके जब पौलुस रसूल ये बात कर रहे हैं, मैं समझ अपनी जिस्मी हालत से वो बात करता है। मैं इसमें अगर इसमें एक जुमला आपकी बात शुरू होने से मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं। ओके, ये देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं मुकाशवा के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि मुकाशवा की, जैसे हमने बात की कि वो भी किताब जो है वो बंद है। मुझे यहाँ पे ये एक सवाल जो है वो कलीसिया के लिए भी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो इसलिए इसको हम करना चाह रहे हैं कि ये आम ईमानदार का भी सवाल है कि जब आज खद्दाम या जो खुदा के खादिम है, पादरी साहिबान है, पास्टर्स, बिशप्स, वो ये जब सिखा रहे हैं कि हम आखिर ज़माना में जो है वो रह रहे हैं, तो किसी वक्त भी जो है वो जीसस क्राइस्ट जो है वो आ सकते हैं, बल्कि यूं है कि यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा है और किसी वक्त भी वो जो है वो जो है वो हो सकता है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या मुकाशवा की किताब जो है पहले बाब से लेके वो जो उसके 22 अबवाब हैं, चले 20वें बाब तक जो है, क्या वो सारी जो शख्सियात हैं, जो हकीकतें हैं, जो किरदार हैं, वो क्या उसके जाहिर हुए हैं, होने हैं, हो चुके हैं, या कब होंगे? जी ये फिर अच्छा, मैं एक चीज मैं वही बात इसी के ताल्लुक से बात करें। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जैसे अहद अतीक के अंदर कुछ नबूवती काम हुए, कुछ फिजिकली भी नबियों से काम लिए गए, तो उसमें दानियल का बड़ा अच्छा में, क्योंकि वहाँ वाज़ह और वजाहत के साथ लिखा गया कि दानियल को यह कहा गया कि जहाँ तक तुझे जानना था वहाँ तक तूने जानना है, उससे आगे अब तेरी ड्यूटी नहीं है। मूसा के हवाले से भी अगर आप देखें, उसकी भी हदबंदी के हवाले से उसने कहा कि बस तेरा सफर यहाँ तक है। ओके, इसको आपने ना जरा क्विक करना है कि ताकि वहां पे आ जाए, उसी पर कि हम ये समझ गए कि दानियल की किताब में ये कहा गया कि ये तेरे लिए तो बंद है, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं आखिर ज़माना, तो अब तो ये खुलना चाहिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि कुछ पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं, जैसे सल्तनतों पे हाँ जी चढ़ाई का है, फिर उसके बाद लड़ाइयों का, अफवाहों का है, मोहब्बत का ठंडे पड़ जाना, ये चीजें। अब अच्छा, मौजूदा जमाने के अंदर कुछ चीजें हमें एक्टिव होती नजर आ रही हैं। ओके, ठीक है ना, उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसमें लिखा है ये चीजों का उस वक्त के आने की, ये चीजें आगाज होगा, मुसीबतों का शुरू होगा, और ये इससे आप ये नहीं कहेंगे कि वो आ गया है। ओके भाई साहब, यहाँ पे जरा एक पॉज लीजिए। बात ये है कि क्या ये जो
قوموں پہ قومیں ہیں جی جی یا سلطنت پہ سلطنت کی جو بات ہو رہی جی ہے جی یہ ساری یہ تشبیہات میں ہے فزیکلی ہیں Physically یہ کیسے ہیں Physically یہ ہے۔ بھی نہیں، جاننا نہیں، پڑے گا یہ کہ physically بائبل ہونا ہے۔ مقدس میں جو ہے یہ وہ یہ کیسے ہے۔ پریکٹیکلی ہے، یہ پریکٹیکلی ہوگا اور سمجھ۔ ہو بھی رہا ہے۔ تو پادری ہم سائمن سہیل صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ کلام مقدس کی روح سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جی، جیسے آپ نے کہا ہمارا آج کا جو مین تھیم تھا ہماری یہ بات کرنے کا یا سیکھنے کا یا سکھانے کا، تو وہ یہ تھا کہ یہ ہم جانیں کہ کیا کلام کی جو نبوتیں ہیں، معامے، سچائیاں، بھید، راز، جی۔ مکاشفے تو جو ہیں، وہ اگر ہم اس کا 5واں چیپٹر پڑھیں نا تو اس میں ہمیں واضح نظر آ جائے گا۔ مکاشفہ، نیا عہد نامہ مکاشفہ، اس کا 5 باب ہم پڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تلاوت کیجئے پادری صاحب۔ دیجئے آپ کے پاس ہے بائبل؟ ہاں جی، تو یہاں پہ آپ پہلی آیت سے شروع کریں گے تو اس پہ مکاشفہ جی جی باب نمبر 5 آیت نمبر 1۔ ہاں جی، یہاں سے شروع کریں گے اور ہم اس کی 6 7ویں آیت تک جو ہے 6 تک جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جی کلام مقدس میں لکھا ہے، جی سنیں سب۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جی جی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہرے لگا کر بند کیا جی گیا جی، تھا۔ یہ پادری صاحب ہمارا ٹاپک ہے، یا آپ نے جو سوال پٹ اپ کیا تھا شروع میں ہاں جی۔ وہ والا ہے، جی جی۔ ٹھیک ہے۔ نبوتیں اور نہیں آگے پڑھنے ہم نے 7ویں آیت تک جانا ہے ہم نے۔ اوکے۔ تو یہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ کیا تھی، مہرے لگا کر کیا ہوا گیا تھا اس کتاب کو بند کیا۔ ہاں، تو اب لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں یا خادم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مہرے کھلیں گی یا نہیں، یا کیسے کھلیں گی، یا سارا کلام یا یہ مہرے ہیں کیا؟ ہاں جی جی یہ تشبیہاتی ہیں، یہ فزیکلی ہیں، جی جی۔ مطلب ان کے روحانی معنی ہیں، یہ کیسے ہے؟ ہاں جی، مہرے تو ہیں آگے کیا؟ پڑھیں آپ اس کو۔ جی لکھا ہے دوسری آیت میں، پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ جی جی، تو جیسے یہ کلام اگر پیدائش سے لے کر اب تک مکاشفہ تک اگر کچھ باتیں ابھی تک نہیں کھلی، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سارا کلام جو لکھا گیا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ پاس ہے، یہ سارا پورا ہو جائے گا، روئے زمین پر پورا ہوگا، نہیں، یہ آنے والے وقت کے لیے بھی کیا گیا ہوا آنے ہے۔ والے وقت سے مراد ہے آنے والے مطلب جب ہیون میں چلے جائیں جی 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 بالکل۔ Oh my God! That is the new point, viewers اور سبھی ناظرین حاضرین جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا کلام جو ہے وہ اب یہ نہ صرف زمین کے لیے ہے کہ جب ہیون میں چلے جائیں گے تب بھی پورا ہوگا، تب بھی پورا ہوگا۔ یعنی بہت ساری نبوتیں، بہت ساری مکاشفاتی باتیں اور بہت سارا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ ہیں، ہم فزیکلی ہمیں نہیں پتہ کہ کتنا کلام ہم سنیں گے سیکھیں گے، عمر کی ایک حد ہے، میعاد ہے، ختم ہوگی، پھر وہ اگلی جنریشن تک پہنچے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ایسا بھی ہوگا کہ بہت سارا کلام پھر جو آسمان پر جا کر پورا ہوگا۔ تو اس کو ہم اچھا بھائی صاحب یہاں پہ ایک اور سوال ہے، جی جی، اور یہ سوال ذرا کیونکہ آپ نے آسمان کا ذکر کیا ہے تو یہ سوال ہے کہ کیا ہم نے آسمان پہ جانا ہے یا آسمان نے ہی جو ہے وہ زمین پہ آ جانا ہے؟ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ آسمان سے نیچے آئے گی یا ہم جو ہے وہ کہ اوپر جائیں گے؟ لکھا گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا، ہاں، نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، یہ پرانی چیزیں ساری جاتی رہیں گی، ہاں، ٹھیک ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی بھی یسوع کی جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ نیا، تو بادشاہی نیچے آ جائے گی نا، 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ زمین پہ آ ہاں گئی۔ بالکل، لکھا ہے کہ آدمیوں کے درمیان ہوگی، آدمیوں کے درمیان۔ جی پادری عقیل صاحب، جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تو وہ آئے گی، آئے کدھر؟ ہاں آئے وہ ادھر سب ہی آئے زمین گی۔ پہ آئے گی۔ اس میں پائس صاحب دیکھیں، پائس صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، ہاں جی، اور مجھے دیکھیں سوال نہیں سے ہی کچھ چیزیں نکل سوالات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن لیکن یہ جو بڑی مزیدار نیکسٹ ٹائم بات بھی ان کو جو ہے کہ کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہیں، کلام پورا ہوگا، موجودہ بھی دور میں پورا ہو رہا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر پوری ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو
आइंदा आने वाले वक्त में हमारी आने वाली नस्लों के लिए है कलाम। होंगी। अगर तो सारा का उसमें- सारा हमारे लिए है तो फिर तो हाँ। बात खत्म। नहीं भाई साहब, जनरेशन टू जनरेशन है। मेन पॉइंट इज दिस, पादरी अकील साहब भी हैं, हमारे पास भाई काशिफ पॉल साहब भी हैं। गुजारिश ये है कि जब ये हम स्टेजेस पे से, पुलपट पे से या इबादत के मेंबर से ये हम सुन रहे हैं कि हम आखिर वक्त में रह रहे हैं और यीशु मसीह किसी वक्त भी जो है वो आ सकते दरवाजे के अंदर इन हो सकते हाँ हैं। जी। हमें जो है आखिर ज़माना है और तैयारी करके रखनी चाहिए। अगर तो ये वाला जुमला है जो है इस पे हम फोकस करें, जो हम बहुत सारे खद्दाम के मुंह से सुनते हैं, तो फिर क्या सवाल फिर वही है। ये हमने मान लिया और ये बहुत सारे व्यूवर्स को भी बात की समझ आ गई होगी कि बहुत सारी नबूवतें जो है वो पूरी हो गई हाँ जी। और कई नबूवतें हमारी जिंदगी में पूरी पूरी हो रही हैं। और कई जो है वो अभी होने वाली है। और फिर तो अब जो होने जो वाली बाकी है, ईमानदार रह जाएंगी फिर वो आसमान पर भी रह अब जो होने वाली है, जैसे बर्रा की ज़ियाफत है, हाँ। उसमें शामिल होना, हाँ। या वो जो मोहरें लग रही हैं साथ में हाँ, बाप फिर की यीशु काशफा ने के, शागिर्दों से कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार कर। करो। वो अब वो देखनी जगह है। तैयार हो गई है जी भाई साहब, जी, इस वो पे बात देखना है। करें। मोहरे- वो जाकर मेरे देखेंगे, नज़दीक वो मोहरों जाकर- की बात हुई थी, मोहरों की बात हुई थी। जैसे देखें एक दौर में बादशाह के फरमान से मोहर की जाती थी कुछ चीज़ों पर, और फिर वो बादशाह के फरमान से वो मोहर जो सी हटाई जाती थी। हाँ। और उसमें कुछ लोगों का किरदार होता था, जैसे उसमें कुछ सिपा सलार थे, कुछ बादशाह के नीचे जो लोग काम करते थे, जो बादशाह के कह लें कि वजीर थे या अच्छा कह लें भाई कुछ- साहब, इफ यू डोंट जी, माइंड, जी। अगर आप इसके रेफरेंस कोड करें ना वही करने तो वो लगा ना। ज्यादा जैसे यीशु मसीह अच्छा के होगा। दौर में मौत के हवाले से यीशु हाँ। मसीह की कब्र को मोहर की गई थी, हम्म। पहरेदारों को बैठाया गया, ठीक है ना। तो उसमें ये तो हम देखते जिस्मानी हैं- मोहर हो गई ना। मैं वही करने लगा हाँ। ना। तो ये जो बातें हैं ये एक्चुअली उस इख्तियार को ये जाहिर करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मोहर किया गया है, जिनको सारी चीज़ों का तो मालिक और खालिक तो खुदा है, सारी अच्छा। चीज़ों को तो खुदा ने अपने कंट्रोल में ये रखा है। देखिए, अभी हमने इसको क्वेश्चन को जो है वो रेज भी ये किया था कि दानियल की किताब जो है वो भी मोहर बंद है। जी जी। और फिर हमने कहा कि यूसाया की किताब में भी रेफरेंस हमने दिया, यूसाया बाब नंबर 29 आयत नंबर 11 के, वो भी सरबा मोहर मजमून की मानिंद है, बंद है वो भी। अच्छा, तो एक चीज़- जो मुकाशफा की भी बंद है, इनके ताल्लुक से अच्छा, बात मैं वो कीजिएगा। बात हाँ करूँगा जी। ना। देखिए ज़बूर की किताब के अंदर भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि इससे पहले कि बेटा कहर में आए, ठीक है ना, बेटे का वहाँ जिक्र है, दाऊद, और उसके पीछे भी हमें कुछ भी, लेकिन वाज़ेह तौर पर हमें पतरस मिलता है जो कहता है यीशु खुदा के बेटे के हवाले से, कि वो कहता है ये बात तुझे इंसानी तौर पर नहीं बल्कि ये रूह कुदस की कुदरत के वसीला से तुझ पर ज़ाहिर हुई। अब मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो चीज़ें आइंदा आने वाले वक्त में भी खुलने वाली हैं, उसमें वो कहता है मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर नाज़िल करूँगा, लौंडियों पर भी, गुलामों पर भी। ठीक है, मतलब ये आखिर वक्त की बात है कि जी। आखिरी ज़माना में, क्योंकि यीशु मसीह के ज़माना में जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं तो 120 की जमात के ऊपर रूहुल कुदस जो है वो नाज़िल जी। हो जाता है। जी, जी। अब यहाँ से आगे बढ़िए ज़रा। मैं वही कहने लगूँ ना। हाँ। इसी तरीके से मौजूदा कलीसियाएँ भी जो सी हैं, उसमें जो कलीसिया खुदा की ताबेदारी के अंदर है, फरमाबरदारी के अंदर है, खुदा के आइन और अहकाम को। अच्छा भाई साहब, पहले जान तो रही। खादमों का कीजिए ना बात। नहीं, नहीं, कलीसिया की उसमें तो बात जो है खादमों का वो- देखें ना, कि खादमों पहले का- तो खादमों की, कि खादमों पे क्या ये मुआमे, ये हकीकतें खुल रही हैं। अगर हम ज़बूर की किताब बाब नंबर 78 आयत नंबर 2 पढ़े तो वहाँ पे पेशिन गोई जो है वो हमें मिलती है कि मुआमे और भेदों के ताल्लुक से, कि जो तमासील के ताल्लुक से, कि जो यीशु मसीह जो हैं वो एक पेशिन गोई नबूवती कलाम है जो यीशु मसीह जो है वो खोलेंगे जी, जी। या बोलेंगे, कलाम करेंगे उसके अंदर। और पीछे भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि तमासील के अंदर जो है, तो यीशु मसीह ने तमासील के अंदर जो है वो कलाम जी, किया। जी। हमने देखा है भाई साहब, जो एक और क्वेश्चन रेज करते हैं। चले आज अगर हमसे ये नहीं सारे सवालात हम नहीं, इनको वो कर सकें तो नेक्स्ट टाइम मेरी भी हम कर बात लेंगे। बीच में रुक गई थी तो मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ कि ये खुलेगी, कलाम सारा पूरा होगा ताकि लोगों तक, व्यूअर्स तक ये बात पहुँच जाए कि ये कब होगा, कैसे होगा, कि सारे का सारा ही ज़मीन पर खुल जाएगा या बाकी आसमान पर भी। तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे और इसका जवाब सबको मिल जाएगा और सीखते हैं मिलके। जी पढ़ें।
اس کی دوسری آیت مکاشفہ 5 کاشفہ دوسری آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں. جی جی پھر وہیں سے شروع کریں تاکہ لوگوں کو ایک جی. دفعہ ریپیٹ ہو جائے. پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہر توڑنے کے لائق ہے. جی جی اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. جی جی یہ وہ باتیں ہیں جو مہریں سربا مہر باتیں ہیں. ٹھیک ہے، کتاب اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے، یا جو کلام ابھی پورا نہیں ہوا اس کے تعلق سے. تو یہ جتنی بھی باتیں بھید کی باتیں ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آ رہی، انہی کے تعلق سے یہ بات ہے. تو پھر آگے یہ والی آیت پڑھیں آگے. اور میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. جی جی تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویہ. اوکے، تو آمین. یہ بات ہے، جتنا بھی کلام یا مہریں سربا مہر ہیں، جو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا پنجابی میں بھی ایک بات ہے کہ گنجل پڑے ہوئے ہیں جن چیزوں کی ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی. وہ چیدہ ہے یا مشکل ہے، پوچیدگی ہے، کمپلیکیشن ہے، ان میں کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے کھلیں گے کیونکہ خدا ہم سے بہت اچھا پیار کرتا ہے. مہریں، یہ بات آپ بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ مہریں جو ہیں وہ کھول دی. اچھا کھولیں گے. اگر یہ ہم دیکھیں نا، اس کو اگلی آیت میں پڑھیں پلیز. ایک منٹ، یہ بات زیادہ واضح اور سمجھ میں آ جائے. یہ مہریں کھلنے سے مراد کیا یہ ہے کہ وہ جو رویا ہے، جو تماثیل ہیں، جو تشبیہات ہیں، جو پوشیدہ تھی، وہ جو ہے وہ کھل گئی ہیں، اور وہ یسوع مسیح کے بتانے سے وہ بھید، وہ معمے، وہ سچائیاں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں. ہاں جی، آمین، یہی ہے. یہاں پر دیکھیں اس بات کو ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں زار رویا کہ کون اس کتاب کو کھولے گا. تو کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں نا کہ یہ جو کلام ہمیں سمجھ نہیں آتا، کیسے کمپلیکیٹڈ تو ہے نا بہت زیادہ. آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، ایک پوری تھیالوجی ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا ببر یعنی یسوع مسیح جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیے ہوئے ایک برا کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں. اور اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. سو مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح. لیکن بھائی صاحب، یہ جو آپ نے پڑھا، جو ابھی ہم نے سنا، اسی بات کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتاب جو تھی وہ بند تھی. جی جی بالکل. اور جب بند کتاب یسوع مسیح کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ کتاب کھلی ہوئی تھی. لیکن جب یسوع مسیح نے وہ کتاب فرشتے کو دی اور فرشتے نے وہ کتاب جو ہے وہ یوحنا رسول کو جو ہے وہ دی، اور یوحنا رسول سے وہ جو ہے کہا گیا اسے کھا لو، وہ کتاب کھا لیتا ہے تو وہ تو چلی جاتی ہے اس کے پیٹ میں. تو پھر اس کو کیسے جو ہے وہ حاصل کیا جائے؟ پیٹ میں یہ صرف جو ہے دیکھیں، میں اس گفتگو میں بھائی کاشف کو بھی ہم تھوڑے وقت کے لیے جو ہے وہ ضرور شامل کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ دیکھیے ایک اس قدر جو ہے وہ بات آ جاتی ہے کہ کتاب تو جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں بند تھی، یسوع مسیح کے ہاتھ میں آتی ہے، کتاب کھل جاتی ہے اور یسوع مسیح دے دیتے ہیں فرشتے کو، اور فرشتہ جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے اور وہ دے دیتا ہے یوحنا کو. یوحنا وہ کتاب کھا لیتا ہے، وہ چلی جاتی ہے اس کے پیٹ میں. اب بتائیے پھر کتاب کو کیسے حاصل کیا جائے، کیسے کھلے گی؟ کتاب تو بھی پھر ابھی جو ہے وہ بند ہی ہے کتاب. اس کے مکاشفات جو ہیں وہ ابھی بھی سٹل جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. ایک یہ سوال ہو گیا. اچھا دوسرا سوال یہ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے
روزے ججمنٹ یا قیامت کے روز کے بعد کے واقعات ہیں کہ یا اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں یہ ججمنٹ ڈے پہ ہی ہوگا ججمنٹ ڈے پہ اس سارا کے کچھ بعد ہو رہا ہے. ججمنٹ ڈے کس چیز، یہ ذرا سادہ لفظوں میں کہیں تاکہ عدالت کو اور قیامت، عدالت جو ہے وہ قیامت عدالت کی سے عدالت. پہلے ہوگا. ہاں. ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی ہی کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برہ کی ضیافت کے لیے بھی جو ہے وہ لوگوں کو بلایا گیا. اچھا، تو یہ پہلی سارا قیامت کچھ- کیا یہ ہوگی؟ اچھا ایک منٹ، اچھا اگر یہ سارا کچھ جو ہے روز قیامت کو ہو رہا ہے یا روز آسمان پر سارا کچھ ہو رہا ہاں ہے، جی. یہ تو یوحنا دیکھ رہا ہے. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا، جو سارا کچھ اس نے کھایا اس کے پیٹ میں چلا گیا، کہ پھر مہر بند ہو گئی کتاب. نہیں یہ روحانی نہیں، عالم میں ایک کہا منٹ. گیا ہے ٹھیک کہ ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں، باقی کتاب اس طرح physically اس کھائی نے گئی کھایا. ہے. نہیں ایک منٹ. نہیں physically نہیں، وہ کتاب تو تھی نا ایک ایسا ہی. مجھے پلیز بولنے کا جی موقع میں دیں. سوال ریز کر دیتا ہوں پھر آپ بات کیجیے گا. اب دیکھیے کتاب کتاب والی ایک بات تھی کریں. تو کتاب تو خالی یوحنا نے. نہیں وہ ایسے تو کھائی باقی نہیں لوگ گئی. اس کو نہیں، کیسے حاصل کھائی کریں گے؟ کھائی نہیں گئی. جی ایک منٹ مجھے جی بولنے کا موقع مجھے پادری موقع. عقیل صاحب کو ذرا شامل ایکچولی پادری صاحب دیکھیں میری بات سنیں. جو ہے نا منادی وہ ہمیں سٹارٹ میں ملتی ہے 12 شاگردوں کے ذریعہ سے، جس میں ہم 11 کہنے، پھر اس کے بعد پولس رسول کا انتخاب ہوا، شاگردوں نے پورا ڈال کے خود سے بھی ایک شاگرد کو مقرر کیا. لیکن اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں نا، جس طریقے سے یوحنا ان باتوں کو کھولتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. اب جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ ان باتوں کو کھولنے والا صرف یسوع مسیح ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور سب کی ذات میں گناہ بھی تھا، سب اس گناہ کے سبب اس جلال سے محروم بھی ہوئے، اس اتھارٹی سے بھی محروم ہوئے، کیونکہ گناہ کی سزا موت تھی اور موت پر صرف یسوع مسیح نے غلبہ. نہیں آپ نا آگے آئیے. نہیں آگے آ رہا ہوں، لیکن اس کو ہم لے کر چلیں گے نا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. ایکچولی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، آپ اس کو سمجھے تھوڑا سا، تھوڑی سمجھ بھی آئے گی جو میں بات کہنا جی چاہ جی رہا ہوں. کیجیے بات. جو بات مکاشفہ کی کتاب میں ہو رہی ہے کہ اسے یوحنا کو دیا گیا اور پھر وہ کھا گیا. اس اب کی یہ کیا بات meaning ہے؟ اب یہ بات یہ ہے، یوحنا ہی واحد ایک شخص ایسا ہے جو یسوع مسیح کو انجیل میں کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا، ٹھیک ہے نا. اب وہ ان باتوں کو کلیئر کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، یوحنا اپنے خط کے اندر کہتا ہے، پہلے باب کے اندر، میں نے اس زندگی کے کلام کی بابت غور کیا، پھر اس کو غور سے دیکھا، اس میں زندگی ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یوحنا جو ہے اسی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ بھی اسی پر لکھا، وہ سجدہ کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ ٹھیک ساری باتیں ہیں. اچھا میں آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں، ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ اگر کتاب کھا لی یہ جو تو یہ اس کو کیا کیسے دوبارہ ہم بند ہو سمجھیں؟ گیا؟ نہیں اس کو نہیں، یہ کیسے ایکچولی میں سمجھیں؟ بتا رہا ہوں، یہ جو سمجھ دی گئی ہے نا، میں وہی اسی بات پر آنے لگا ہوں. یسوع مسیح کا جو شاگردوں میں یہ کہنا کہ میں جاتا ہوں اور تمہیں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹھہرو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. یہ جو جتنی باتیں ہیں کلیسیا کے اندر، دیکھیں پادری صاحب نے بھی بات کی ہے، اس کو بھی غور کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے دور میں ہوئی ہیں، کچھ چیزیں شاگردوں کے دور میں ہوئی ہیں. کم ہے تو پھر نہیں ٹائم کے حوالے سے بات پوائنٹ کیجئے. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا، کیونکہ آپ پیچھے زیادہ لے گئے، آگے آئیے. پیچھے نہیں میں لے کر گیا. ایکچولی منادی یہ ہے کہ جو شاگردوں کو سمجھ اس بات کی دے چکی ہوا ہے خدا، ٹھیک ہے نا. یہ مجھے اور آپ کو اس بات کو لوگوں تک لے کر جانا ہے. جیسے پطرس پر یہ بات کھل گئی کہ یسوع مسیح کون ہے، یوحنا پر یہ بات کھل گئی کہ وہ زندگی کا نہیں، ہم یہ نہیں باتیں کر رہے ہیں. ہم آگے والی بھی جو بات ہے نا وہی بتانے لگا نا. آگے والی بھی جو بات ہے نا اس کے بارے میں لکھا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اگر کتاب جو کھا لی ہے اس کو کیسے سمجھے کہ وہ جو کتاب ہے. یہ بات ہے جو یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کے سوا کوئی کسی جنریشن کے اوپر کوئی بات نہیں کھل سکتی، صرف انہی لوگوں پر کھل سکتی ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جن لوگوں کے پاس یسوع ہے اور جس جن پہ لوگوں نے یسوع مسیح نے ظاہر کیا لکھا بھی ہے نا صاحب، جس اس پر نے کہا ہے ظاہر جس پر میں چاہوں اس پر بیٹا ظاہر کر جس سکتا پر ہوں. ظاہر کر. دیکھیں آپ دیکھیں یوحنا جتنے بھی شاگرد ہیں یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر سیکھتے رہے. پولس خود سے کہتا ہے میں ادھورے دنوں کا ہوں. اچھا اور وہ اس بات کو بھی بیان کرتا ہے. واپس چلے جاتے ہیں. نہیں واپس سے میں جا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ اس پر یہ باتیں خداوند یسوع مسیح نے کھول دی. جی ٹھیک ہے، جو باتیں اس نے کہا یہ بات مجھے خداوند کی طرف سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب 2-4 مرتبہ ریپیٹڈ بات ہو گئی وہی. تو بھائی صاحب میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اکثر میری بات کو مجھے بولنے کا موقع نہیں آتا. نہیں بول رہے ہیں آپ پر ریپیٹڈ ہو رہا ہے. نہیں آپ ریپیٹڈ نہ، آپ اس بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے. میں چاہ رہا ہوں کہ بتانا چاہ رہا ہوں
ابھی موجودہ دور میں اور آپ پادری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، صرف پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم تمہاروں میں اور ہم کاغذ کے پنوں میں یسوع مسیح کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھیدوں کی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. کلیسیا کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے، لیڈرشپ کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ خدا کی حضوری میں خدا کے لیے خدا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں چاہتے. اتنی دیر تک لوگوں کے اوپر بھید نہیں کھل سکتے. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اتنی دیر تک لوگوں پر بھید نہیں کھل سکتے جب تک لوگ خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھیں گے. اتنی دیر تک لوگوں کو ان باتوں کی وضاحت کا پتہ نہیں. اس طرح کے ڈسکشن سے ہمیں نہیں وضاحت کی سمجھ آئے گی. اس کی زبردست جو کلیسیا پر یہ بھید کب کھلا؟ جب 120 کی جماعت ٹھہری رہی. وہ تو روح القدس ٹھیک ہے. نازل ہوا. آگے بھی وہ یہی بیان کرتا ہے ان وقتوں اور میعادوں کے بارے میں. پھر وہ کہتا ہے بولنے والے تم نہیں ہو بلکہ خدا کا روح ہے جو تمہیں ملا ہے. اچھا وہ کھولے گا، وہ کھولے گا. یہ جو مکاشفہ کے بھید کی باتیں ہیں، اسے بھی آپ روح القدس کے بغیر نہیں کھول سکتے. نہیں، روح القدس. اچھا یہاں سوال تو یہ ہے نا کہ اب سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کس وقت میں رہا ہے؟ اچھا، آنے والے وقت میں ہونا ہے. اس میں پادری صاحب نے ایک بات یہ کلیئر کی موجودہ وقت تھی. میں ہونا ہے. ایک بات پادری صاحب نے کلیئر کی تھی. کچھ چیزیں ابھی ہیں، کچھ چیزیں آئندہ آنے والے وقت میں ہیں، کچھ اس سے آگے ہیں. جیسے یسوع مسیح نے مارتھا اور مریم سے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا عدالت کا اختیار میرے پاس ہے. اور لازر کو زندہ کر کے اس نے ثابت کر دیا مردے کیسے جی اٹھیں گے اور عدالت کون کرے گا. وہ مکاشفہ نہیں، مکاشفہ پر میں بتانا یہ چاہتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب کو بھی اگر آپ سمجھے نا کہ اگر دیکھیں کچھ لوگوں کا کنسپٹ یہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے بھید جو سے نا وہ پادری نہیں کھول سکیں گے، پادری پر یہ آشکارا نہیں ہوگی. دیکھیں میری بات سنیں، جو بحث کی گفتگو کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس میں یہ ہے نہیں اس میں میں وہ یہ ہے کہ شاید یہ صرف ایکچولی یسوع نے تو ساری چیزیں لکھا ہے، تمام ہوا، کمپلیٹ ہو گیا. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور تمام ہو گیا پھر مکاشفہ کیوں آیا؟ میں وہی بتانے لگا نا. یہ آگے کتاب مقدس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مکاشفہ، یہ بھید جو سے ہے یونا کو دیا گیا کہ ان باتوں کو لکھ دے. اور ان باتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، یہ ہوں گی لیکن اس کے لیے ایک وقت ٹھہرایا گیا. میں اور آپ بات دیکھیے، بات ہم یہ کر رہے ہیں، تیسری چوتھی مرتبہ یہ ریپیٹڈ سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے ہی خادم بھائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے، کہ ہم اخیر وقت میں رہ رہے ہیں. جیزس کرائسٹ کسی وقت بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں، وہ یوں کہہ لیجئے کہ دروازے پہ کھڑے ہیں، اور کسی وقت بھی ان ہو سکتے ہیں، ریپچر ہو سکتا ہے کہ ہم اخیر زمانہ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، دوسری آمد میں کھڑے ہیں. پر ہمارے جو یہاں پہ پرابلم زیادہ تر ہے پادری صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم رہ تو رہے ہیں، ہمارا رویہ جو ہے وہ پہلی آمد والا ہے، پر ہم رہ دوسری آمد میں رہے ہیں. لیکن رویہ ہمیں دوسری آمد کی بات کرنا ہے کہ یہ جو ہم یہاں پہ آئے تھے کہ کتابیں بند ہیں، کتابیں کھل گئی ہیں، کب کھلیں گی؟ بات یہ ہوئی کہ یسوع مسیح نے اس کی مہروں کو کھول دیا. یہ تمثیلیں، نبوتیں اور رویا جو بھی تھی ان کو سمجھا دیا. اوکے، اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کتاب تو کھالی یوحنا نے. اب اس سے آگے بڑھنا ہے کہ اگر یوحنا نے کھا لیا تو پھر یہ ڈلیور جو ہے یہ آگے کیسے ہوگی؟ یہ والی بات ہے. یہاں پہ بھائی صاحب ہم کہہ رہے تھے آپ یہاں چیز کو بنیادی طور پر سمجھیں گے کہ یہ جو کھانے والی بات ہے یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ مطلب یہ ایک تشبیہاتی بات ہے. جی، یہ نہیں ہے ایسا کہ وہ کتاب جو ہے وہ فزیکلی کھا گیا ہے. اٹ مینس کہ جیسے یرمیا کو کہا کہ تو میرے کلام کو نوش کر. نوش سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کھانا ہی ہے نا. کھانا ہی ہے نا. تو اٹ مینس کہ ہم نے اس کلام کو اپنے اندر لینا ہے. اچھا، یہ بات زیادہ ویورز کو بھی اور کلیسیا کو، عام لوگوں کو بھی جاننے کے لیے زیادہ کہ کلام مقدس کو کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بنے. روٹی میں تو کہا گیا نا، چاؤ بساؤ، روٹی بھی کہا گیا. ساتھ ساتھ مطلب یہ جو کلام مقدس جو ہے وہ اس کی سمجھ کا ہونا. اچھا جی، آخری باتیں اپنے اندر لے لینا، نوش کر لینا. آپ دیکھیں یرمیا کو خدا نے کہا کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ ہی سے جو ہے
وہ نبی ٹھہرایا ہے، ہاں۔ تیرے خلق ہونے سے پہلے میں نے تجھے چن لیا تھا، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں رکھ دیا۔ ہاں منہ میں رکھنے سے مراد کیا ہے جی؟ اٹ مینس کہ میں نے تیرے منہ میں کلام کو ڈال دیا ہے، اب تو بولے گا۔ اب یہ تو نہیں کہ فزیکلی کتاب بھی رکھ دیا اس کے منہ میں۔ اوکے بھائی ٹھیک ہے؟ صاحب یہاں پہ رکیے، ہاں۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ویورز دیکھیے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کویسچن بہت مزیدار ہے، پادری صاحبان مزید اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک جملے کے ساتھ ہم اس کا اختتام کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کے وعدہ کی کتاب ہے، اور اس میں دو جو ہے وہ وعدے پائے جاتے ہیں، ایک جو ہے وہ پرانا عہد نامہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ نیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو ایوری ون، تھینک یو۔